बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज मंगल का दिन है और हर मंगल को हम इस्लामिक स्टडीज़ के जो सिलेबस है उसके मुताबिक इस्लामिक स्टडीज़ का एक एक टॉपिक या एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम इस्लामिक स्टडीज़ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक चूँकि बहुत छोटा है लेकिन इससे हमेशा पास पेपर में सवालात आए हैं, तो हम इसको गौर से पढ़ेंगे और गौर से जो इसके एमसीक्यूज़ है उनका प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के हिसाब से हम मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं इस कोर्स के हवाले से उनको डिस्कस करते हैं और साथ में हर संडे को एक वीकली टेस्ट लिया जाता है। ये जो टेस्ट है इसमें वही एमसीक्यूज़ और वही चीज़ें आते हैं जो हम उस वीक में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसी 5 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है कि हमें पैगंबरों पे यकीन रखना चाहिए, हमें पैगंबरों पे ईमान होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं और हर मुसलमान पे ये लाजिम है कि वो उन 5 आर्टिकल्स को फॉलो करे, जिनमें से एक तौहीद है, दूसरा अल्लाह ताला के रसूलों पे ईमान लाना है, फिर फरिश्तों पे ईमान लाना है, फिर अल्लाह ताला के भेजे हुए आसमानी किताबों पे ईमान लाना है और उसके साथ मरने के बाद वापस ज़िंदा होने पर ईमान लाना है। तो ये हम सब मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान होता है। तो अल्लाह ताला ने कुछ मख़सूस इंसानों को पैदा किया हुआ है जिनको फिर वो पैगंबरी दे देता है, फिर वही पैगंबर जो है लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉफिट्स के बारे में जानेंगे और ये वही प्रॉफिट्स है जो कुरान पाक में मेंशन है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि प्रॉफिट्स कहते किसको है। प्रॉफिट्स आर मैसेंजर्स सेंट बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे मैंने अभी बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं और ये जो करते हैं कि वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। और चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पता है कि अल्लाह ताला ने पैगंबर्स को क्यों बनाया है, मैसेंजर्स को क्यों बनाया है। तो इसके साथ देखते हैं कि हम ये भी यकीन रखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे रसूल आए, लेकिन उनमें से जो मखसूस है, जो कुरान पाक में मेंशन है, उनके नाम सिर्फ 25 ऐसे अंबिया हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया हुआ है। इसके साथ हम ये तमाम मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि कम व बेश तकरीबन 1,24,000 नबी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे थे। जो एग्जैक्ट नंबर है वो आज भी किसी को नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के। अब वो अल्लाह जानता है कि उसने कितने नबियों को इस ज़मीन पे उतारा है। लेकिन इन नबियों का जो मेन काम था, इन पैगंबरों का जो मेन काम था वो यही था कि उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला का रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला ने जो सीधा रास्ता बनाया है इस ज़मीन पे रहने के लिए और इस ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसको फॉलो करे, ये हिदायत देते थे। तो इसके साथ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो पहले प्रॉफिट थे, वो पहले पैगंबर थे जो इस दुनिया में आए थे। वो तो पहले पैगंबर थे ही, लेकिन उसके साथ वो पहले इंसान भी थे जो इस दुनिया में आए थे। और ये हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अल्लाह ताला ने जब पहली दफ़ा मिट्टी से बनाया था तो उनको जन्नत में हर चीज़ खाने की इजाज़त थी सिवाय एक दरख्त की। तो शैतान के बातों में आकर उन्होंने वो दरख्त खाया था, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सज़ा के लिए ज़मीन पे भिजवा दिया और उनको कहा था कि अभी आप यहाँ पे फसलें उगाओ और यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारो। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एक पहाड़ पे उतारा था और इसके साथ बीबी हवा को जो है वो जद्दा में एक जगह है वहाँ पे उतारा था। इसके साथ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी है। हम तमाम मुसलमानों का ये यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप एक दफ़ा दरूद ज़रूर पढ़ लिया करें। इसके साथ जो 25 प्रॉफिट्स है जिनका नाम कुरान पाक में आया हुआ है उनको हम देख लेते हैं। उनके नाम कुछ यूँ हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो दुनिया के पहले इंसान थे जो ज़मीन पे उतारे गए थे और इसे अबू अल बशर भी कहा जाता है, यानी ये तमाम इंसानियत का बाप है। इसी के वजह से इंसान ने आगे नस्लें पैदा किए।
تو یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے پروفٹ اس زمین پہ بھجوایا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ایک امپورٹنٹ پروفٹ کے حیثیت سے اس زمین پہ آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ جو تھے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹری رکھتے ہیں۔ اس کو ابو ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے دوسرے باپ کہلاتے ہیں، انسانیت کا یہ دوسرا باپ کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو کشتی کا واقعہ ہوا جب وہ، تو اس میں تقریباً سارے انسانیت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مارے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ پھر 6 مہینے تک اسی طرح چلتی رہی اور ترکی کے ایک پہاڑ کے پاس وہ رک گئی تھی، جس میں تقریباً 80 لوگ بچ چکے تھے، تقریباً کم و بیش 80 لوگ بچ چکے تھے، باقی دنیا میں کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تمام جتنے بھی چرند تھے، جتنے بھی پرند تھے، جتنے بھی انسان تھے، جو بھی تھا وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے تھے۔ پھر باقی جو انسانوں کی نسل آئے ہیں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے آئے ہیں، اسی لیے ان کو ابو ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جتنے بھی یہ لسٹ چلتا رہا ہے، یہ تقریباً 25 ایسے اہم پروفٹس ہیں جن کا نام قرآن پاک میں مینشن ہے۔ تو آپ تمام ان سب کو ایک بار ضرور دیکھ لیں اور ان کے نام ضرور یاد کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ سوال آتا ہے کہ کن کن نبیوں کا نام قرآن پاک میں مینشن ہے اور کن کن نبیوں کا نام قرآن پاک میں مینشن نہیں ہے۔ اور سب سے آخری جو نبی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا آخری نبی کہلائے گا، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے 25 پروفٹس تھے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں آگے کہ اسلام میں 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک ایمان ہے۔ مسلمان اس ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی ان 4 کتابوں پہ ایمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں آسمان سے نازل کیے ہیں۔ تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کیا گیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل کیا تھا۔ تو یہ ہمارے جو کچھ اہم معلومات تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ابھی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے یا جتنے بھی دوسرے ٹیسٹنگ سروسز ہیں، ان ایگزام میں جو امپورٹنٹ MCQs ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے سامنے MCQs آ سکتا ہے، اور اسی MCQs کو ہم ابھی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو پہلا MCQs ہے کہ what was the relation between Prophet اسماعیل علیہ السلام and Prophet اسحاق علیہ السلام؟ تو یہ دونوں بھائی تھے آپس میں، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دوسرا سوال کہ Prophet ابراہیم علیہ السلام remained in the fire for days۔ تو ہم سب اس کے واقعے سے بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور وہ کتنے دن تک آگ میں رہے تو یہ سوال ہے، تو وہ 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹو وچ پروفٹ the زبور واز ریویلڈ بائی اللہ۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، تو زبور جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وچ کنٹری از کالڈ the land of prophets؟ پیغمبروں کی زمین کس کو کہا جاتا ہے، کون سے ملک کو کہا جاتا ہے؟ تو پیغمبروں کی جو زمین ہے وہ فلسطین کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے جو پیغمبر ہیں وہ پیدا بھی ہوئے، اور ان کے آج بھی وہاں پہ قبر موجود ہے۔ اور ان میں سے جو کچھ امپورٹنٹ پروفٹس ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے جو ہے وہاں پہ قبریں بھی ہیں، اور یہ وہاں سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو فلسطین ہے اس کو لینڈ آف پروفٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹو وچ نیشن دا میریکل آف پریگننٹ کیمل واز سینٹ؟ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹنی کا یہ ذکر آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجوائی تھی میریکل کی شکل میں، معجزے کی شکل میں۔ تو اس قوم کا کیا نام تھا؟ ان کا نام جو تھا وہ بنو سمود تھا۔ نیشن آف حضرت ڈیش واز ڈسٹرائڈ بائی رین آف سٹونز۔
تو یہ جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش کی تھی، اور ان کا جو ایک مین یہ پنشمنٹ اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے نا ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا تھا، اور یہ جو دنیا میں سب سے پہلے ہومو سیکشوالٹی کو جنہوں نے پروموٹ کیا ہے، جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام والے تھے کہ وہ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں، دا فرسٹ پروفیٹ who learned to write was، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ پیغمبر ہے جنہوں نے لکھنا سیکھا تھا، اور یہ ایک ایسٹرونومسٹ بھی تھے ساتھ ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ who are famous for his فیشنز کے لحاظ سے، یعنی صبر میں کون مشہور ہے، کون سے نبی مشہور ہے، کون سے پیغمبر مشہور ہے، تو وہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی تھی، جلد کی بیماری ہوئی تھی، جو تقریباً 18 سال تک رہی۔ تو ان سالوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کمپلین، کوئی شکایت نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے صبر کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں، بوٹ آف نوح علیہ السلام اسٹاپ ان وچ کنٹری، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انہوں نے جو کشتی بنائی تھی، پھر وہ جب بارشیں ہوئی، جب پانی زیادہ ہوا تو وہ کشتی وہاں سے چل پڑی۔ تو یہ کہاں پہ رکی تھی؟ تو یہ جو ہے ترکی میں رکی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام اور باقی لوگ جو تھے یہ کشتی میں تقریباً 6 مہینے اس کشتی میں انہوں نے گزارے ہیں۔ پھر 6 مہینوں کے بعد وہ ترکی پہ جا کے وہ کشتی رکتی ہے، جہاں سے وہ اتر کر ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ بوٹ آف حضرت نوح علیہ السلام اس کارڈ، اب اس جو کشتی ہے اس کو ایک مخصوص نام دیا گیا تھا، تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا جو نام تھا وہ آرک تھا، ARC، آرک نام کی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ نیڈل واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی بھی بنائی تھی۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ آتا ہے ایگزام میں کہ نیڈل واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہے نیڈل کو بنایا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں، وچ پروفٹ انوینٹڈ سوپ، تو یہ جو سوپ ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا، پہلے انہوں نے بنایا تھا۔ وچ پروفٹ واز ایبل ٹو ٹاک ود اینیملز ان جنس، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ایک ایسے پیغمبر بھی تھے جو جانوروں سے، جو جنات سے، ان تمام لوگوں سے باتیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پورے دنیا کی حکومت دی تھی، تو وہ جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو وہ جانوروں سے، وہ جنات سے باتیں بھی کر سکتے تھے۔ تو ان کی حکومت میں پورے دنیا کے جتنے بھی مخلوق ہیں تمام شامل تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اینیملز آر روٹینلی سیکریفائزڈ آن عید الاضحیٰ ان میموری آف، تو یہ جو ہم عید الاضحیٰ پہ، بڑی عید پہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ ہم کس کی یاد میں قربان کرتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم اس کو جب بھی عید الاضحیٰ آتا ہے، یعنی بڑی عید آتا ہے، تو ہم اس کی یاد میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ قارون واز اے ٹریجرر، ہی واز ان دا رین آف پروفٹ، کون سے نبی کے دور میں قارون ہوا کرتا تھا؟ قارون جو ہے یہ دنیا کا سب سے امیر بندہ تھا، اس کے پاس سونا تھا، اس کے پاس دولت تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا اب تک جتنا امیر بندہ آیا ہے تو وہ سب سے پہلے جو نمبر پہ آتا ہے وہ قارون آتا ہے۔ تو قارون جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کومب واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، آج کل جو ہم کنگھی استعمال کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ تو جو کنگھی ہے اس کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ قابیل اینڈ حابیل ور دا سنز آف وچ پروفٹ، حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان کے نام قابیل اور حابیل تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نیم مینشن ان دا ہولی قرآن، کتنی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ تو 43 دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ دا ہولی پروفٹ واز اے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے نسل میں سے ہیں؟ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بن کے آئے تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام واز کریٹڈ آن دا ڈے آف، کون سے دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی؟ تو جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہ جو ڈیٹ تھی وہ 10 محرم تھی۔ 10 محرم جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ واز دا ایج آف حضرت آدم علیہ السلام ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 950 سال ان کی عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی جب وہ وفات پا گئے تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ دا ریئل نیم آف حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ ابر تھا، ابر اس کا جو ہے اصل نام تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام واز دا پروفٹ آف، حضرت یہ یہودیوں کے پیغمبر تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام میٹ ود ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن وچ ہیون، کون سے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ تو وہ جو تھے پہلے آسمان پہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے۔ جب شب معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا دورہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ who was the prophet which first laid to the foundation of مسجد اقصیٰ، اس کو کون سے پیغمبر نے بنایا تھا؟ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ what was the miracle given to حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی معجزہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو وہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ جو آپشن دیا ہوا ہے ریوائیونگ دا ڈیڈ، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ٹو وچ پروفٹ اینجلز آفرڈ سجدہ، کون سے پیغمبر کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ میری نئی تخلیق ہے، آپ سب اس کو سجدہ لگائیں۔ تو یہ یہاں پہ جو آپشن آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ فرام وچ پروفیٹس ایج حج واز اسٹارٹیڈ، کون سے نبی کے دور سے حج شروع ہوئی تھی؟ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج شروع ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ ہمارے پریپریشن گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، اور اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو ہمارے یہ مختلف پیجز ہیں، ان کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار لسننگ می۔ اللہ حافظ۔